अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू अ कॉन्वर्सेशन। मेरे आज के जो मेहमान हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी ज़लज़ले के दिनों में, जब पाकिस्तान में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था कुछ साल पहले। तो मैं आई थी इस्लामाबाद और यहाँ से फिर जब बालाकोट गई और उन इलाकों में गई देखने कि क्या हुआ, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई एंड ही वाज़ वेरी हेल्पफुल एंड ही वाज़ आल्सो वेरी इन्वॉल्व बिकॉज ही वाज़ हेडिंग द डिज़ास्टर रिलीफ प्रोसेस एट द टाइम। तो आइए मिलते हैं जनरल फारूक से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? Very fine. So finally I have you in front of a camera. Yes. What I would like to do is सबसे पहले तो क्योंकि हमारा जो एक ताल्लुकात जो शुरू हुआ वो हुआ था ड्यूरिंग द अर्थक्वेक डेज, तो मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि उसके बारे में कुछ बताइए। अब इतने साल गुजर चुके हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड इन दोज पर्टिकुलर एरियाज़ कि आजकल उन इलाकों में कहाँ तक उनका जो काम शुरू हुआ था कहाँ तक पहुँचा। जी, जो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है हाउसिंग सेक्टर तक, यानी जो लोगों के घर बनने थे वो तो तकरीबन 90% तक कंप्लीट हो चुका है या मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। सेल्फ ड्रिवन ये एक एक्टिविटी थी, लोगों को पैसा दिया गया मुख्तलिफ एक साथ में और उन्होंने अपने घर खुद बनाने थे एक ख़ास डिज़ाइन के मुताबिक और एक ख़ास पैटर्न के मुताबिक। लेकिन इसमें भी जो बड़े शहर थे बालाकोट, मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, इनको नए सिरे से बनाना था। इसके लिए टाउन प्लानिंग्स होनी थी, वादियाँ छोटी हैं ये, इनको खोलना था, लिहाजा इसको कुछ 2-2.5 साल का अरसा लगा इसकी प्लानिंग में। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि चाइनीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और $300 मिलियन की कीमत से मुजफ्फराबाद, बाग और रावलाकोट को बनाएंगे। बालाकोट की हद तक इसको एक नया शहर तामीर किया जा रहा है और एक जगह ख़रीदी गई है मानसारा के पास, वहाँ पे सेटल होगा। तो इनको चंद साल लगेंगे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का तल्लुक़ है वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे है, क्योंकि आपको याद होगा 7,500 स्कूल कॉलेजेस तबाह हुए थे, तमाम तकरीबन गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स तबाह हो गई थी, 550 के करीब हस्पताल और डिस्पेंसरीज तबाह हो गई थी, बहुत सी सड़कें बिल्कुल मिट्टी का ढेर बन गई, एक्टिव लैंडस्लाइड्स थी। तो इसको करते हुए ओवरऑल जो प्लान है वो 4 से 5 साल तक का है। 2 साल हो चुके हैं, 3 साल और लगेंगे कंप्लीट रिहेबिलिटेशन में। यहाँ से हम आपकी ज़िंदगी में थोड़ा जाते हैं। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आप वेयर वर यू स्कूल्ड, आप बड़े कहाँ हुए, और फिर आपका एक जो फ़ौज के साथ जो एक सिलसिला, एक रिश्ता शुरू हुआ, वो कब हुआ? पैदाइश मरी की है और बचपन फैसलाबाद में गुजरा। जब मैंने 6ठी जमात में आया तो वालिदैन फैसलाबाद से लाहौर आ गए, फिर तालीम का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और मैट्रिक किया लाहौर से और फिर FC कॉलेज में चले गए। 18 साल की उम्र में फ़ौज की मोहब्बत हमें खींच लाई और उस दिन के बाद से पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके ख़ानदान में कोई फ़ौज में था? हाँ, काफ़ी थे। अच्छा। मेरे वालिद ख़ुद फ़ौज में थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैप्टन थे, बट बुरी तरह ज़ख्मी हुए, फिर फ़ौज छोड़नी पड़ गई। लेकिन एक किस्म का रवाज हमारी ख़ानदान में था अफ़वाज पाकिस्तान में जाने का। मेरे 8 फर्स्ट कज़न्स मिसाल के तौर पे अफ़वाज पाकिस्तान में थे, सो एक किस्म का ट्रेंड था। जब आपने अपनी एक सिलसिला शुरू किया तो पहला साल कैसे गुजरा आपका? देखिए, फ़ौज की नौकरी जो है इसके लिए कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की तबीयत चाहिए। मुश्किल है, हर किस्म के ख़तरात इसमें हैं, चैलेंजिंग है। 2 साल एकेडमी की जो हैं वही बहुत चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन हर लम्हा एंजॉय किया। वहाँ की रैगिंग से लेके वहाँ की और हर किस्म की हरकत और सकनात जो थी, पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना यह है कि फ़ौज की नौकरी एक बोझ बन जाती है अगर आपकी तबीयत उससे ना मिले। अच्छा। सो यू हैव टू बी एडवेंचरस टू जॉइन द मिलिट्री एंड कोई और तो सोचा ही नहीं था हमने कुछ करने का। फ़ौज ही जहन पे थी, फ़ौज में गए और खुदा के फजल से अच्छा टाइम गुजर गया। कितने साल गुजारे आपने आर्मी में? जब मैं एकेडमी गया जी 69 नवंबर और पिछले साल रिटायरमेंट हुई। सो आप देख लीजिए 1969 से ले के 2007 तक बहुत अरसा है। ज़िंदगी का 18 साल सिविल में गुजारे, बाकी सारे फ़ौज में गुजार दिए। और जब वर्दी उतारी तो उस वक्त आपको क्या एहसास हुआ? हाउ डिड यू फील?
دو قسم کے تاثرات تھے. ایک یہ کہ فلفلنگ کہ آپ نے پوری ٹرم کی, بہت سے چیلنجز جس کے لیے آپ فوج میں آتے ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کا موقع ملا. اور ملیکولس تھوڑا سا افسوس کہ وہ زندگی جو اتنی چاہت سے اپنائی اور اس میں اتنے سال گزارے, وہ 1 اپریل کے بعد دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی. 2007 1 اپریل. So that was a big day and kind of a sad day also because you felt that something has been taken away from you forever. Do you miss the uniform? Definitely. Why? کیونکہ پیشن تھا اینڈ آئی تھنک اگر پیشن ہو کسی چیز کا تو پھر وہ جب نہ رہے تو کچھ تکلیف تو ہوتی ہے, افسوس تو ہوتا ہے. آپ کی جو وردی ہے اس کے ساتھ جو ایک وہ پاور آتا ہے, وہ does one miss that or once you are a certain level in the army irrelevant of uniform you still have that kind of پاور. آپ کسی بھی سروس میں ہوں, عہدے کے ساتھ ساتھ سروس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذمہ داریاں جہاں بڑھتی ہیں وہاں پر قانون آپ کو کچھ پاور ضرور دیتا ہے. لیکن اگر آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے سینئر رینکس میں آ کے پاور بندہ انجوائے کرتا ہے, تو میں یہ کہوں گا کہ one didn't miss the power but there was great challenge as you rise up. آپ کی رسپانسبلٹیز بہت بڑھتی ہیں اینڈ آپ چیلنجز کو, ایکسپیکٹیشنز آپ کی بہت ہائی ہو جاتی ہیں. آپ کے جو سینئرز ہیں اور آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں, جب آپ کسی مقام پہ ہوتے ہیں, آپ کی ذمہ داریوں میں اور آپ سے جو توقعات ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. دیٹ از آلسو اے پریشر آن یو. سو اٹ از ناٹ دیٹ یو انجوائے دا پاور اینڈ دا رینک and the status. You have to enjoy the responsibility and the challenge. Only then you can deliver. جب زلزلہ آیا تو اس وقت because we all know کہ mainly جو کام کیا گیا تھا وہ فوج نے کیا, تو I guess at that time it was a great sort of terrible time but a great sense of achievement that it was the army that could actually go up to those areas and get the work done and build the roads and ان کی جو ایک ایکچوئل جو ان کا جو ایک another side to them besides jung and protecting country and all that another side to them came out. دیکھیے افواج پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل رولز میں انٹرنل جو سیکیورٹی ہے, انٹرنل سچویشنز ہیں, اس میں بھی ان کی مدد لی جا سکتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سانحہ کیوں نہ ہو, افواج پاکستان ہمیشہ قوم کی خدمت کے لیے آئیں. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی تھی, نیچرل کلیمٹی جو پاکستان نے فیس کی, اور جب کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا تھا, جنہوں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے وہی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو افواج پاکستان ہی تھیں جو اس چیلنج پہ پورا اتری. دیکھیے یہ اور بھی تعریف کے قابل اس لیے ہو جاتا ہے کہ ہمارے تقریباً 1 لاکھ جو فوج تھی وہ تو مغربی سرحد پہ جنگ و جدل میں مصروف تھی. ہم انٹرنیشنل کولیشن کا حصہ ہیں. سو جو کشمیر میں لائن آف کنٹرول پہ تھے وہ خود انہوں نے سفر کیا, بہت کیجولٹیز ہوئیں, اور لائن آف کنٹرول کیونکہ ایکٹیو ہے, آپ افواج کو وہاں سے وڈرا بھی نہیں کر سکتے. لہٰذا ایک تو انہوں نے خود سفر کیا, نقصان اٹھایا, پھر ایک دفاعی لائن ہولڈ کیے ہوئے تھے, لہٰذا انہوں نے اس طرف بھی توجہ دینی تھی. تو 60,000 ٹروپس کو ملک کے بہت دور افتادہ جگہوں سے موو کر کے چند دنوں میں ڈپلوائے کرنا ان دشوار گزار علاقوں میں بہت بڑا کام تھا. یہی نہیں, یہ جو لاجسٹک ٹیل اتنی بڑی بنی کہ ساری دنیا سے سامان آ رہا تھا, تفتان کے بارڈر سے لے کے کراچی کی پورٹ یا اسلام آباد, پشاور اور لاہور کے ایئرپورٹس ہوں, اس سامان کی ساری جو ترسیل ایک خاص طریقے سے کی جا رہی تھی. اور یہاں سے جو کولیشن پارٹنرز آئے ہمارے نیٹو کے اور
جو خلیجی ممالک تھے ان کے لوگ، ان سب کو کوآرڈینیٹ کرنا، ان کے لیے لاجسٹکس کو ان پلیس کرنا، ان کے کام کو آسان بنانا، ساری کوآرڈینیشن، یہ سارا جو کام تھا یہ تو افواج پاکستان کر رہی تھی. سو صحرا انہی کے سر ہے. جتنی قربانیاں انہوں نے دیں، اگر آپ وہ ریکارڈ دیکھیں، میرے پاس تو بہت سے لوگ ملنے آتے تھے جو جیولوجسٹس اینڈ سسمولوجسٹس آئے جنہوں نے اس علاقے کو اسٹڈی کیا، حیران و پریشان تھے. ان کی فوٹوگرافس آپ دیکھیں، ایکٹیو لینڈ سلائڈز میں پتھر گر رہے ہیں اور آپ سڑکوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں تک پہنچنا تھا. بہت سی کیوٹیز ہوئی ہماری انجینئرز کی. 72 گھنٹے میں، صرف 72 گھنٹے میں 3 مین آرٹریز ہمارے انجینئرز نے کھول دی. کہاں کہاں سے ہم نے ان کو موو کیا، کہاں کہاں سے یہ دن رات تگ و دو کر کے پہنچے. 72 گھنٹے میں مظفر آباد، بالا کوٹ اینڈ مظفر آباد جو راولپنڈی اینڈ بالا کوٹ راولپنڈی مانسیرا جو روڈ تھی اس کو کلیئر کر دیا. یہ نہ کلیئر ہوتی تو جو 1,28,000 کیوٹیز ہوئی تھیں ان کو ایویکویٹ کیسے کرتے. آئی تھنک وہ ایک یونیک ٹائم تھا انفارچونیٹ انسیڈنٹ کے دوران، بٹ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ ہیپن کہ انٹریکشن بٹوین سویلین اینڈ ملٹری، یو نو، یعنی کہ فوج اینڈ آپ کے فورسز اور آپ کے جو سویلینس تھے، ڈاکٹرز آئے تھے، لوگ اپنے کام چھوڑ کے آئے تھے یہاں پہ ہاتھوں سے کام کرنے کے لیے، نو. تو جو ایک انٹریکشن تھی عوام کی with the armed forces and stuff, it was, I think, tremendous. دیکھیے سارا جو سول حکومت کا نظام تھا ان 9 ڈسٹرکٹس میں وہ تو تباہ و برباد ہو گیا تھا. سو وہاں پہ جہاں جہاں بھی فوج پہنچی انہوں نے جا کے ایک میکینزم اسٹیبلش کیا، کوآرڈینیشن میکینزم کا، اور اس میں سب کو آن بورڈ لے کے چلے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی رنگ مذہب کی تفریق نہیں تھی. باہر والے بھی آ کے، سارا پاکستان جو امڑ آیا وہ سب مل کے انہوں نے کام کیا. اور میں یہ اپنے جو انٹرنیشنل انٹریکشنز ہوتے ہیں اس میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کو جب لوجسٹکس اتنی بڑی موو کرنی پڑے تو ٹائم لگتا ہے. ہماری خود قسمتی تھی کہ یہ جو پاکستانی قوم میں یہ جذبہ آیا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے امڑ پڑے. اس سے پہلے جو 10 دن تھے اس میں اتنا سامان اس علاقے میں پہنچ گیا کہ 2 ہفتوں کے اندر مجھے یہ آگے سے آ رہی تھیں رپورٹس کہ جی یہ بڑے بڑے جو شہر ہیں اینڈ قصبے ہیں جہاں تک سڑکیں کھلی ہوئی ہیں وہاں اور چیزیں نہ بھجوائیں، اس سے مزید آگے کسی طرح بھجوائیں کیونکہ سڑکوں پہ چیزیں پڑی ہوئی. یہ وہ جذبہ تھا. آئی ریمبر آپ جب آئی تھیں، آپ کے ساتھ 2-4 اور بھی فالو کیے تھے. رات گئے، رات میرا خیال کوئی 12-1 بجے کے قریب آپ لوگ اس دفتر میں پہنچے تھے اور آپ نے وہ ساری مجھے انفیکٹ آپ کا ایک خاص جو آئیڈیاز تھے اس کے اوپر ہم نے ان کو اپنایا. اور انفیکٹ جو لیسنز لرنڈ کتاب ہے اس میں میں نے لکھا بھی ہے، جب آپ RGH میں راولپنڈی میں پھر رہی تھیں، زخمیوں کو لے کے آئی تھیں خود آپ اور ان کی نگہداشت کر رہی تھی، تو وہاں آپ کو ایک فوراً عورت ملی تھی جس نے آپ کو بتایا تھا کہ بچوں کو ان کے نام وغیرہ، پیرنٹس کا نام کبھی ٹیلی ویژن کے اوپر نہیں دینا ہے، اس طرح سے ان کو ریکارڈ کرنا ہے، ان کے نمبرنگ سسٹم ہونا چاہیے. آپ نے 8-10 پوائنٹ دیے تھے، ان کے اوپر ہم نے پھر لے کے آگے انسٹرکشنز آؤٹ کیے اور خدا کے فضل سے کوئی ایسا حادثہ نہیں ہوا کہ بچے غلط ہاتھوں میں چلے گئے. اس وقت ہمیں وہ ایک پروسیس نہیں پتا تھا. وی لرنڈ سو مچ فرام ادر پیپل ہو کیم اینڈ کنٹریبیوٹیڈ آلسو کہ ایسے پھر غلط لوگ آ کے کلیم کریں گے بچوں کو. تو اسی طرح وہی میڈیا نے اپنا رول ادا کیا. آپ لوگ جو تھے شوبز سے، آپ لوگوں نے بڑا ایکٹیو اس میں کام کیا اور یہ وہ چیز تھی جس نے جذبے کو مزید ابھارا. لوگوں نے جب سیلیبریٹیز کو دیکھا کہ وہ علاقے میں آ رہے ہیں اور بالکل بلو کالرز ورکرز بنے ہوئے ہیں، اگر اس قسم کا جذبہ ہو تو یہ قوم تو ہے، سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیوں نہیں اس کو آگے اس کو کیپٹلائز کیسے کریں. ہاں آئی تھنک وہی ہے اس کو ہاؤ ٹو کیپ پیپل موٹیویٹڈ اینڈ ہاؤ ٹو کیپ دیم سورٹ آف فوکسڈ کہ یو نو ملک کی ترقی کے لیے آپ ملک کا سوچتے رہیں. جب میں ان دنوں کا سوچتا ہوں تو یقین کریں اتنا کانفیڈنس آتا ہے کہ یہ قوم تو ہر قسم کے چیلنج سے نبرد آزما ہو سکتی ہے. اس کے لیے تو
کوئی پہاڑ نہیں ہے. آئی تھنک یہاں پہ انفارچونیٹلی ایک چیز یہ ہے کہ ہم کیونکہ اتنا وہ ایک کلوزڈ انوائرمنٹ ہے آپ کے فوج کا یا ایئر فورس کا, ایکسپوجر سچ نہیں, دیر از نو ریئل سورٹ آف کنیکشن اور ایکسپوجر اور نالج کہ جی ہاؤ ڈو دیز انسٹیٹیوشنز ورک, بیکاز عام جیسے آپ نے کہا آپ کے خاندان میں لوگ تھے ان دی آرمی, رائٹ, سو یو اینڈیڈ اپ ان دی آرمی. آئی ایم پریٹی شیور دیٹ اے لاٹ آف دا بوائز آر کمنگ وائر دیٹ روٹ. کوئی ایسا نہیں ہے میتھڈ ٹو ہائی لائٹ اور شو ٹو دا پبلک کہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو جب کریئر چوائسیز کرنا چاہتے ہیں یا کہیں کچھ وہ ایک ڈیسیجن میکنگ ان کا جب فیز آتا ہے, ہاؤ ٹو, جیسے ڈاکیومنٹریز نہیں بنتی, فلمیں نہیں بنتی, باقی ملکوں میں آپ دیکھیں کہ کتنا وہ اپنے آرمڈ فورسز کو سورٹ آف پروجیکٹ کرتے ہیں, رائٹ. پاکستان میں نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. یہاں پہ تو ریورس میں ہم چلے گئے, ہم نے تو اپنے آرمڈ فورسز کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے. آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ افواج پاکستان تھوڑے سے کلوز سوسائٹی ہے, لہٰذا انٹریکشن زیادہ سویلینز کے ساتھ نہیں ہے, اور بعض غلط پرسیپشنز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہمارے کام کرنے کا انداز جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اور جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو سڈنلی آپ ایک تاثر رہتا ہے کہ یار یہ تو کچھ اور ہی قسم کے لوگ ہیں. بالکل. جب میدان میں نکلتے ہیں, ابھی آپ یہ دیکھیے کہ زلزلے کے دنوں میں چاہے کوئی موسمی حالات ہوں, یہ تو اسی طرح عام حالات میں رہ کے انہوں نے خدمت کی. ابھی جو بلوچستان میں زلزلہ آیا ہے, زیارت میں ٹیمپریچرز -15 تک ہوئے ہوئے ہیں. جو افواج پاکستان کے لوگ ادھر ڈپلوائے ہوئے ہوئے ہیں وہ عام خیموں میں رہ رہے ہیں, تو وہ دیکھ رہی ہیں لوگ کہ یار یہ تو ہماری خدمت کے لیے ہیں, یہ کتنی قربانی دے رہے ہیں. یہی موسم کی جو اتنی پریشانیاں دوسروں کو ہوتی ہیں یہ تو برداشت کر رہے ہیں, یہ تو ہماری خدمت کے لیے ہیں. لیکن آپ کا کہنا صحیح ہے کہ ہم نے اپنی افواج کو پروجیکٹ کرنا ہے ان اے پازیٹیو سینس. یہ دفاع وطن کے سب سے بڑا حصار ہے, یہ ہمارا بہت قربانی دی ہے. گلوریفائی ہم نے کرنا ہوتا ہے, ان کی ڈیڈز کو کرنی چاہیے. اور کیونکہ ہم نے فیوچر کے لیے جو لیڈرشپ ہے وہ تو ہمیں قوم سے ملنی ہے, اور اس لیڈرشپ میں جتنے اچھے لوگ آئیں گے ہماری کوالٹی اتنی بہتر ہوگی. لہذا اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کوئی پروجیکشن مزید سائنٹیفک اینڈ بہتر لائن پہ ہونی چاہیے, اٹریکٹیو ہو, لوگ سٹل طریقے سے کنونس ہوں, اور تھوڑا سا اوپن اپ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ افواج پاکستان کرتی کیا ہے, اس میں کس قسم کے چیلنجز ہیں, کس قسم کے ایڈونچرز ہیں, کس قسم کی وہ کام ہیں جو کہ نوجوان نسل ایز اے چیلنج سمجھ کے قبول کرے گی. سو اس حد تک میرے خیال میں ہماری پروجیکشن بہتر ہونے والی ہے. اب ایک مزے کی بات بتائیں کہ جب آپ نے اپنے رینکس ہٹائے لاسٹ ڈے ان یونیفارم, یو ریمووڈ آل the ranks off, why were you at the border? You know about that. نہیں, why was it? کیا آپ وہاں پہ کوئی سینٹیمنٹل کوئی اٹیچمنٹ تھی؟ نارملی ریٹائرمنٹ کے وقت لوگ اپنے یونٹس میں چلے جاتے ہیں اور آخری دن وہاں گزارتے ہیں. ایسے ہی خیال آیا کہ جس مقصد کے لیے فوج میں آئے تھے وہ مقصد دفاع وطن کا تھا, تو آخری دن بھی ایسی جگہ پہ گزارا جائے جہاں دشمن آپ کے سامنے ہو. سو میں نے آخری دن چکوٹی پہ گزار دیا اور 0 لائن پہ گزار دیا. Will your son go into the army? I left it open to him. Okay. میں 3 بیٹیاں 1 بیٹا ہے, اور بیٹے کو میں لے کے ہر قسم کے ایڈونچر میں پھرا ہوں. جب سے وہ ٹاڈلر تھا, چلنا پھرنا شروع ہوا, تو اس کو میں ہر قسم کی انوائرمنٹ میں لے کے گیا ہوں, ایکسپوز کیا ہے. کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہوگی جہاں وہ میرے ساتھ باہر نہ گیا ہو.
ایکسپوجر دیا اس کو, چوائس اس پہ چھوڑ دی کہ جو کرنا ہے تم کرو, راستہ اپنا خود متعین کرو, گائیڈنس ہوگی, لیکن فوج ایک فرینکلی ایک قسم کا عشق ہے, اس میں آپ کو بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے, اور پھر اگر آپ زبردستی اس میں گئے ہوں تو گزارا نہیں ہوتا ہے. آپ کی فیملی لائف سیکریفائس ہوتی ہے, آپ نے ہر قسم کے خطرات مول لینے ہیں, آپ 24 گھنٹے ڈیوٹی پہ ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اس کو یہ اندازہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے باپ نے بھی زندگی ایسے گزاری ہے اور یہ زندگی ہے, آگے راستہ اپنا خود چوز کرو. آپ کی 3 بیٹیوں میں سے اگر کوئی آرمڈ فورسز میں جانا چاہے, would you encourage your daughter? I would love them. I don't mind at all. یہ تو ایسا پیشہ ہے جو کہ بہت ہی نفیس, ہر قسم کی انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے, انٹلیکچوئل بھی اور پریکٹیکل بھی. اور پھر سب سے بڑا یہ کہ اگر ایڈونچر کا شوق ہے تو اس سے بڑا ایڈونچر تو اور کوئی ہے ہی نہیں. آفٹر ریٹائرمنٹ آلسو آپ کو ایک شوق ہے, بائکنگ کا بہت شوق ہے آپ کو, تو آپ ابھی بھی ان علاقوں میں جاتے ہیں جی, کیا the adventure continues? ایڈونچر کنٹینیوز, یو نو. یہ موٹر بائکنگ جو آپ نے ذکر کیا, یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یہ جینیٹیکلی ہے, کیونکہ میرے خاندان میں موٹر بائکرز رہے ہیں. اینڈ میرے ماموں 50s میں ورلڈ ٹور پہ چلے گئے تھے, ان دنوں میں موٹر بائک کے. میرے کزنس بائکنگ کرتے رہے ہیں, اور آج کل جو گروپ ہے اس میں بھی میرا ایک خالہ کا لڑکا میرے ساتھ ہوتا ہے. اچھا. لیکن یہ بھی ایک قسم کا پیشن ہے, اور اس میں تھوڑا سا جس کو کہے لاؤبالی طبیعت چاہیے. میں نے کچھ 26 سال بعد 2003 میں کراچی سے جا کے موٹر سائیکل خریدی. بیٹا ساتھ تھا ایز یوزل, جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا ہر قسم کی اس کو ایکسپوجر دی ہے, اس کو پیچھے بٹھایا اور کراچی سے اسلام آباد چل دیے. 5 دن میں ہم ادھر پہنچ گئے. تو لوگ یہی سمجھتے تھے بڑے بیوقوف ہیں, یہ کیا کیا, ایک بیٹا پیچھے لے کے 24 سال بعد موٹر سائیکل خریدی اور اسلام آباد آ گئے. سو موٹر بائکنگ کا شوق تھا, ابھی بھی ہے, اور ہر سال گرمیوں میں ضرور ناردرن ایریا کا چکر لگتا ہے. تو بیگم پریشانی ہوئی جب آپ بیٹے کو لے کے چلے گئے؟ بہت سی چیزوں میں پریشان ہوتی ہے. اچھا. لیکن پریشانی کی حد تک ہی ان کے پروٹیسٹ رہتے ہیں, کیونکہ پھر وہ کرنا باہر طور وہی ہوتا ہے جو ذہن میں آ چکا ہوتا ہے. تو آپ ان کو کافی تنگ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں فوج کی زندگی میں رہ کے 25-26 سال اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں. This is how it is. This is how it is. So چاہنے کے باوجود بھی ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. آج کل آپ کس چیز میں انوالوڈ ہیں؟ What are you busy with these days? یہ 2005 کا جو ایکسپیرینس تھا, اس میں حکومت نے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ کوئی ایسا محکمہ نہیں تھا جو کہ قومی سطح کے اوپر اتنے بڑے سانحے کو, چاہے وہ نیچرل ہو یا مین میڈ ہو. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مین میڈ بھی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت بڑا سانحہ کا باعث بن سکتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ بھوپال میں کیا ہوا تھا. لہٰذا کوئی ادارہ ہونا چاہیے. سو جیسے 2005 میں اچانک یہ ذمہ داری, میں تو کوئی اور کام کر رہا تھا اس دفتر میں بیٹھا ہوا, کہ جب شام کو پتہ چلا جی کہ آپ کو ذمہ داری دے دی گئی, آپ یہ سنبھالیں. اسی طرح یہ ایک ذمہ داری دی گئی کہ نیا ادارہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یہ بنائی جائے, اس کے لیے قانون بنے, اس کی ویریس اینٹیز گراؤنڈ پہ ہوں, اور پھر کیپیسٹی بلڈ اپ کی جائے ملک کے اندر, تاکہ کسی قسم کے حادثے سے چیلنج میٹ کیا جا سکے. 2007 میں اس ادارے کو کھڑا کیا گیا, لیکن ہر چیز کو بناتے ہوئے کوئی نہ کوئی وقت لگتا ہے. 2007 کے بعد آپ کو پتہ ہے کتنا ہمارے ملک میں اپہیول آئی. سو کچھ ایسے اقدامات ہیں جو کہ ہونے والے ہیں. پچھلے دنوں پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے پریزنٹیشن ایک کروائی تھی, اور انہوں نے اس ادارے کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات چیت کی, اینڈ خواہش کا اظہار کیا کہ یہ ادارہ ایسا منظم اور بہتر طریقے سے ہو
کہ کسی قسم کے چیلنج کا مقابلہ کر سکے. سو میں نے ان سے یہی درخواست کی تھی کہ جب تک سپورٹ رہے گی ہمیں تو انشاءاللہ یہ ادارہ بھی خدا کے فضل سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. کیونکہ جب پولیٹیکل سپورٹ آپ کو ہوگی تو پھر فائنینسز اویلیبل ہوں گے, کوئی پوچھنے والا آپ سے ہوگا, اور پھر سٹینڈرڈ امپروو ہوتے ہیں. اور یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہیں, یہ پروونشل سبجیکٹس ہیں. سو جب تک پولیٹیکل فوکس مناسب ہر طرف نہ رہے تو ادارے جو ہیں وہ انحطاط کا شکار ہو جاتے ہیں, بھول جاتے ہیں. جب ان کو کچھ ملتا نہیں وہ بھی انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں. سو اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ دیکھ لیجئے ہماری سول ڈیفنس کا کیا حال ہوا. ایک زمانے میں بوائے اسکاؤٹ ہمارے ہوتی تھی, گرلز گائیڈ ہوتی تھیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آہستہ آہستہ یہ سارے انحطاط کا شکار ہو گئے کیونکہ فوکس نہیں رہا. فوکس ہمیشہ اس وقت رہتا ہے جب کہ حکومت وقت توجہ دے. جب ان کی توجہ ہوگی تو ساری چیزیں صحیح لائن اپ ہو جاتی ہیں, فائنینسز مل جاتے ہیں, آپ کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو دور کر دیا جاتا ہے. وسائل جب ہوں گے تو بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ کر پاتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, سنا ہے کہ آپ لیٹ جنرل ضیاء الحق کو بابا کہلاتے تھے, کہتے تھے. Is it true? I mean, he was your senior or? No, I was his ADC. I never said Baba to him. He was my chief as well as president. I was his ADC. But he was a very fatherly figure. اچھا جی, آپ وہ اپنے اسٹاف کو بچوں سے زیادہ خیال رکھتے تھے. اینڈ گھر کے اوپر شام کو اگر کوئی میٹنگز ہوتی تھیں تو بحکم آپ کو ان کے ساتھ آفیشیل یا ان آفیشیل ڈنر کرنا پڑتا تھا. اچھا. یس. اور کبھی کبھار اگر آپ ڈاج مارنے کی کوشش کرتے تھے تو ڈنر جب شروع ہو جاتا تھا تو آپ کو بلایا جاتا تھا. اس وقت کرسی آپ کی ایڈجسٹ ہوتی تھی اور آپ کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا. بہت فادرلی فگر تھے. اب ڈیزاسٹر ریلیف کے حوالے سے آپ نے ایک ادارہ بھی بنایا ہے اور اس کے کافی کہاں تک پہنچا ہے, اس کا جو ایک سٹیج ہے کہاں تک پہنچا ہے؟ Is there more work to be done? خدا نہ خواستہ کل کو کچھ ہوتا ہے, are we prepared? دیکھیے جو پریپیئرنس ہے ٹو این ایکسٹینٹ, کیونکہ کچھ تجربہ ہے 2005 کے بعد سے ہم ڈیل کرتے آ رہے ہیں اس چیز سے. نیشنل رسپانس کو کوآرڈینیٹ کرنا, انٹرنیشنل رسپانس کو کوآرڈینیٹ کرنا وہ خدا کے فضل سے کر پائیں گے. لیکن there are certain things which are جو کہ فرسٹریٹنگ ہیں, بہت سلو پیس ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ تو ایک قومی ادارہ ہے, قومی ادارہ موبلائز کرتا ہے ریسورسز, ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہے مقامی اداروں نے. سو آپ نے جو سوال پوچھا ہم کہاں پہنچے ہیں, میں یہ کہوں گا کہ ابھی 1/4 ہے. بہت سا کام ہونے والا ہے, ایٹیچیوڈ چینج ہونے والے ہیں. اس سائنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک کراچی کا میں مثال دیتا ہوں, آپ کراچی سے تعلق ہے آپ کا, کس طرح سے بے ہنگم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم. کون سے بلڈنگ کوڈز آج تک ہم نے امپلائی کیے ہیں وہاں پہ. سیسمک زون کے اوپر کراچی ہے. سونامی 1945 میں آ چکی ہے مکران کوسٹ کے اوپر, اور کراچی میں بھی اس کے ایفیکٹس ہوئے تھے. لاسٹ سونامی 2004 میں کیونکہ بیچ میں جغرافیکلی ایسا ایریا ہے کہ ساؤتھ سے گزر گئی اور جا کے کینیا تک اس کا ایفیکٹ ہوا. سائیکلون جو ہے پچھلے سال جو آیا بلوچستان کو جس نے ہٹ کیا, کراچی سے قریب سے گزرا. خدا نہ کرے کل کو سائیکلون جو ہے اس کا راستہ چینج بھی ہو سکتا ہے. Therefore ہم کیا تیار ہیں ان تمام حادثات کے لیے؟ ہم تیار نہیں ہیں. اس شہر کو صرف جو بلڈنگز ہیں اگر انہی کی طرف توجہ کر لی جائے تو آپ یہ دیکھیے کتنا کام چاہیے. کیا ایویکویشن کے راستے ہیں؟ کیا فائٹنگ کا سامان ان میں ہے؟ کیا اسموک ڈیٹیکشن سسٹمز ہیں؟ اتنی بلند عمارتیں ہیں, کیا وہاں تک فائر فائٹرز پہنچ جائیں گے؟ 2 دفعہ PNSC کی بلڈنگ کو آگ لگی, جل کے خکستر ہو گئی.
फायर फाइटिंग का हमारे पास निज़ाम नहीं था। बहुत आपने अहम बात छेड़ी है कि अगर कोई लेट्स से किसी बिल्डिंग में दफ्तर या फ्लैट ख़रीदने जाते हैं या किराए पे लेने जाते हैं, तो आई थिंक उनको ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है कि जी पूछें, जो चीज़ें आपकी सेफ्टी की हैं पूछें, फायर एग्जिट्स किधर हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है। लंबी बिल्डिंग है तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर खुदा ना खास्ता है कोई मेजर हादसा होता है तो जितनी भी हाई मंजिल पे आप होंगे उतना ही टाइम लगेगा नीचे आते हुए, बिकॉज आप एलिवेटर्स तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हाउ आई थिंक आवाम को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं वही कहूँ ना, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मुकामी सतह के ऊपर एक ओवरऑल जो कल्चर है वो चेंज हो जाए। आवाम अगर अच्छी सड़कों का मुतालबा करते हैं, आवाम अगर बिजली का मुतालबा करते हैं, आवाम पानी का मुतालबा करते हैं, अवेयरनेस है इन चीज़ों की, ये अवेयरनेस पैदा करना मुकामी हुकूमतों, मीडिया का काम है। हर तरफ शोर गुल मच जाता है जब हादसा होता है। आप ये देखिए कि एक खुदा ना करे, ये पिछले जितने रेलवे के हादसात हुए हैं, हमारी रिस्पांस कैपेसिटी क्या होती है? एकदम से अफवाज पाकिस्तान को ले आओ, एवैक्यूएशन शुरू कर लो। अभी तो इतने मसाइल है, वी नीड द आर्मी एवरीवेयर राइट नाउ। सो देयरफॉर मुकामी हुकूमतों में जब तक कैपेसिटी नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम वफाकी हुकूमत ने तो पैसा नहीं देना नहीं जी कि आप फायर स्टेशन खरीद लें। एक सवाल ये उठ रहा है कि डिज़ास्टर रिलीफ की जो आपकी जो एक आपने जो एक सेल सेटअप किया है, इज़ इट नॉट पॉसिबल कि आप लोग कोई किसी किस्म का प्रोग्राम लॉन्च करें जहाँ पे आप मीडिया के थ्रू यूटिलाइज मीडिया इन अ प्रोडक्टिव मैनर, वी यूटिलाइज सो मेनी अदर रिडिकुलस थिंग्स, मीडिया के थ्रू आप सॉर्ट ऑफ सिविक सेंस एंड लाइफस्टाइल एंड सेफ्टी मेजर्स और ये सारी चीज़ें आप मैसेजेस बनाएं, तैयार करें एंड इंडोर्स करके अपने आवाम को आप सिखाएं कि व्हाट इज़ द बेसिक राइट। अभी इसी तरफ हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैंने कहा ना 1 साल इसको हुआ है अभी खड़े हुए अ नंबर ऑफ, ना सिर्फ ये कि इन सारे बड़े बड़े शहरों में वर्कशॉप्स की, मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम चले। 8 अक्टूबर 2005 को जहन में रखते हुए 8 अक्टूबर को डिज़ास्टर अवेयरनेस डे गज़ट नोटिफाई हुआ, और पिछले 2 साल से इंक्लूडिंग दिस ईयर इसको इस लेवल तक हमने इसको ले गए हैं कि दोनों सालों में यानी 2007 और 8 में वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाए, प्रोग्राम में अवेयरनेस, अ नंबर ऑफ वर्कशॉप, शहरों में जाके DCOs को बुला के जो मोस्ट थ्रेटन्ड 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान की, इनको ट्रेनिंग मटेरियल्स, इनके लिए अवेयरनेस मटेरियल बेइंतहा टीवी के प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट का रोल भी तो है, जब ये बिल्डर्स को परमिशन देते हैं तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स दैट दे मस्ट हैव इन बिल्डिंग। अभी इसी सिलसिले में जब मैंने प्रेजेंटेशन दी जरदारी साहब को, एक उन्होंने बहुत अच्छा दूर रस फैसला किया कि बिल्डिंग कोड की जो वायलेशन है उसको क्रिमिनल ऑफेंस उसको बनाया जाए। अच्छा, यस एब्सोल्युटली। उन्होंने हदायत दी कि हुकूमत इसके ऊपर लॉ बनाए ताकि कोई बिल्डर, कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको और आर्किटेक्ट जो है इसको वायलेट ना कर सके। 2007 में तमाम पाकिस्तान के जो सेस्मिक एक्टिविटी है इसको जहन में रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने, कैबिनेट ने अप्रूव किए बिल्डिंग कोड्स एंड वो इशू किए। अभी देखिए ये बिल्डिंग कोड्स को वफाकी हुकूमत ने तो राइज नहीं करना, गजट नोटिफाई कर दिया। अभी मुकामी हुकूमतें हैं वो उसको लेके आगे चलें, किसी बिल्डिंग को पास ना होने दें, किसी बिल्डिंग को बनने ना दें। देखिए मरगला टावर्स कौन भूल सकता है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि हमारी याददाश्तें कमज़ोर हैं। ये क्यों गिरा था, किन वजूहात पे गिरा था, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, जो हलाकतें हो गई वो मेरे पास इधर आते रहे हैं लोग, उन अपाहजों और उन ख़वातीन को जो इनका सब कुछ लुट गया, दिल दहल जाता है। सो आपने जो सवाल उठाया कि बिल्डिंग कोड्स बनाने की हद तक तो बना देते हैं, लेकिन वो तो किताबी सूरत में पड़े रहेंगे। एम्प्लॉय उनको करना, इफेक्टिवली उनको इंश्योर करना काम हो, वो मुकामी हुकूमतों ने काम करना है। लेकिन ये तमाम बिल्डिंग के महकमे, ये तमाम जो लोकल महकमे हैं, सूबाई जो निज़ाम में हुकूमत है, ज़िले हुकूमतों के नीचे आते हैं। मेरी दरख्वास्त इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से, और हर जगह जब भी मैं टीवी पे आता हूँ, मेरी दरख्वास्त यही होती है
کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو ہم اپنا لیں تاکہ کل کے حادثات نہ ہوں. مجھے وہ دن یاد آتے ہیں 2005 کے، جب 7,500 اسکول کالجز گرے تھے. 18,000 بچوں کی لاشیں نہیں ہمیں مل سکیں سب کی. کتنے ایسے اسکول تھے جو بہ گئے، جو دفن ہو گئے. 18,000، ایک جنریشن ہماری تباہ ہو گئی. ہمیں وہ وقت یاد کرنا چاہیے جب کہ ان کے ماں باپ سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے تھے، دیکھ رہے ہوتے تھے اسکول میں کہ بچوں کی لاشیں ہیں، لیکن متواتر وہ ایک ایکٹیو سلائیڈ کے اوپر اسکول ہوتا تھا، ان کو ایویکویٹ کرنا مشکل ہوتا تھا، لہٰذا دن لگے. اور بعض اوقات ایسے بھی تھے کہ ان کو ریکور نہیں کر سکے، وہ سلائیڈ میں کہیں گم ہو گئے. 18,000 بچے اسکول گوئنگ. کیوں وہ بلڈنگیں گری؟ بلڈنگ کوڈز کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی، اس لیے بلڈنگیں وہ گر گئیں. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو حکومت کی بلڈنگز ہیں، جو سرکاری بلڈنگز ہیں، وہ اس طرح سے گر جائیں، مٹی کا ڈھیر بن جائے؟ سو بہت بڑی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں. اس کا ازالہ صرف ایک صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ کے لیے ان 73,000 جانیں جو تلف ہو گئیں اور کتنے خاندان جو ہیں ان کو غمزدہ کر گئیں، اور ہم جیسے جنہوں نے اس کو ہینڈل کیا پرماننٹلی ان کو ایک قسم کا سائیکولوجیکلی افیکٹ کر گئیں. آئندہ کے لیے تو ہم سبق سیکھ لیں، آئندہ کے لیے تو ہم افیکٹو ہو جائیں. لیکن وہی ہماری یادداشت بہت چھوٹی اور کمزور ہے، ہم بھول جاتے ہیں. نہیں، خیر لوگ ہیں جو نہیں بھولتے. آپ اور میں آج یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں. اس پروگرام کے تھرو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے. اینڈ یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر مجھ سے یا میرے جو میڈیا کے کالیگز ہیں، کیونکہ میڈیا پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان ایجوکیٹنگ دا آڈینس آلسو، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. وی آر ہیئر ٹو سپورٹ یو. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم.